वेलकम टू ज़रा हट के मुबशर ज़ैदी और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। अब से ठीक 12 घंटे बाद कौमी असम्बली का वो इजलास शुरू हो रहा है जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है वो टेबल की जाएगी। कल ये इजलास तो हो रहा है, लेकिन ख्याल यही है कि पहले रोज़ जो है PTI के जो बन्नू से MNA हैं उनकी रहलत के बायस सिर्फ मग़फ़िरत दुआए मग़फ़िरत होगी और ये इजलास शायद पीर तक पोस्टपोन हो जाए। ज़ाहिर अपोजिशन ये नहीं चाहेगी, लेकिन रिवायत यही रही है। कोई रूल नहीं है, लेकिन एक रिवायत है जो कि असम्बली में होती है। जो एजेंडा जारी किया गया है स्पीकर सेक्रेटेरिएट की जानिब से, उसमें ये जो नो ट्रस्ट मोशन है ये इंक्लूड की गई है और ख़्याल यही है कि एक दफ़ा ये टेबल हो जाएगी तो विद इन 7 डेज़ उस पर वोटिंग करानी जो है वो लाजमी होगी। और ख़्याल यही है कि अगले हफ्ते के आखिर में यानी जुमेरात या जुम्मे के दिन ये वोटिंग होगी। सूरत हाल अभी भी ख़ासी गैर वाज़ेह है। इत्तेहादी मिल रहे हैं, अभी भी आज भी वो MQM जो है वो पीपल्स पार्टी से मिली है और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने कहा है कि जनाब सारे मामला तय हो गए हैं। काफ जो है वो कुछ दिनों से मंजर से गायब है। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट की अदालत उज़्मा में जो सदारती रेफरेंस भेजा गया है 63A की तशरीह के लिए, और उसमें सवाल ये है कि ये जो लोग अपनी लॉयल्टीज़ चेंज करके वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट देंगे उनकी जो डी सीट होना या उनकी जो डिस्क्वालिफ़िकेशन नाअहली है, क्या वो वन टाइम होगी या वो सारी उम्र के लिए होगी। अच्छा, इसमें भी एक बात क्लैरिफाई कर दें कि सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी गई है, फैसला नहीं। तो राय जो है वो बाइंडिंग नहीं होती, राय जो है एक तरह का एक मशवरा होता है। और सुप्रीम कोर्ट से आज जो है अटॉर्नी जनरल साहब ने, और ये बात चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पूछी कि अदालती कार्रवाई को असेंबली इजलास से मुंसलिक ना करें, आपको क्या ऐसी जल्दी है कि इस रेफरेंस पर फैसला आए। उस पर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कहा कि हम चाहते हैं कि वोटिंग से कबल अदालती राय आ जाए। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा है आइनी एतबार से ये अहम मुकदमा है, अदालत की असल तरजीह जो है वो मामूल के मुकदमात होते हैं। एक मेरा सवाल है, सॉरी मुबशिर, वी कम बैक टू दिस, राय लेने का फ़ायदा क्या है? डिले ही है ना, डिले ही है। और तो कोई फायदा है, और तो कोई इसका मकसद नहीं है। आपने राय दे दी, वो कबूल करे ना कबूल करे वो तो बाइंडिंग ही नहीं है। ज़्यादातर जो आइनी माहिरीन है उनका ये ख्याल है कि ये जो है एक डिलेइंग टैक्टिक भी है और साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि 63A में जो सज़ा है वो रख दी गई है, यानी जो मेंबर वोट डालने के बाद अगर मुखालफत में वोट डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डी सीट हो जाएंगे। उन्हें तो डी सीट का मतलब ही ये है कि आप जो है कम से कम आगे कुछ अरसे तक आप शायद दोबारा से इलेक्शन उसी सूरत में लड़ सकते हैं कि आप पार्टी से इस्तीफ़ा दें और आकर के किसी और, लेकिन हुकूमत का ये ख्याल है कि नहीं, ये नाअहली बनती है और इसी सिलसिले में राय मांगी गई है। आज जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद के मामले पर रुकन असम्बली के डाले गए वोट पर यह कहना कि शुमार नहीं होगा वोट की तौहीन है। आर्टिकल 63A में नाअहली का पूरा निज़ाम दिया गया है, जैसे हमने बताया कि डी सीट होना। असल सवाल अब सिर्फ नाअहली की मुद्दत का है, यानी सुप्रीम कोर्ट से ये नहीं पूछा गया कि जनाब आप ये बता दें कि नाअहली होगी या नहीं होगी, ये सिर्फ पूछा गया कि नाअहली की मुद्दत कितनी होगी। जो रेफरेंस है ये सदर आरिफ अलवी ने भेजा है और चीफ जस्टिस ने कहा है कि जो आर्टिकल 3A में नाअहली का पूरा निज़ाम दिया गया है, जैसे मैंने अभी बताया। जस्टिस मुनीब अख्तर जो इस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं और चीफ जस्टिस के बाद सीनियर मोस्ट जज भी हैं, उन्होंने कहा है कि आइन में पार्टी सरबराह नहीं पार्लिमानी पार्टी को इख्तियार दिया गया है, पार्टी के मजमूई राय इनफरादी राय से बालातर होती है। अब ये ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, ये एक्चुअली अच्छा वो आपने ये बात रेज कर दी, कहीं कहीं तो ये ऑब्जर्वेशंस भी नहीं है, ये सिर्फ सवालात पूछे गए हैं। क्योंकि सवालात और सवालात पूछने का मकसद ये नहीं है कि आप अगर मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं अपना जहन नहीं एक्सपोज कर रहा। कभी कभी आप कहते हैं ना कि वो टू चेक ऑल द ऑप्शंस आप एक सवाल पूछ लेते हैं, और ये समझना इसलिए ज़रूरी है नाज़रीन हमारे सब के लिए कि हमारी आदत क्या है
کہ ہم ایک سوال کو لیتے ہیں, اس کو پھر بیان کا شکل دے کر اور ایسے ہم دکھاتے ہیں کہ شاید یہ جج صاحب کی رائے ہے, اور اس کو پھر اس کی پھر ایک ہیڈ لائن بن جاتی ہے. اچھا پوری اس میں سٹوری ہوتی ہے اور سٹوری کوئی نہیں پڑھتا, وہ صرف ہیڈ لائن لے کے وہ ہیڈ لائن اس کا اسکرین شاٹ گردش کر رہا ہوتا ہے. تو بہت آسان ہوتا ہے مس لیڈ ہونا. اگر جسٹس منیب کی وہ جو پچھلی اسٹیٹمنٹ آئی تھی, مجھے آبزرویشن تھی ان کی, کیا تھی یاد ہے ریگارڈنگ اسی کیس میں تنازع. لیکن میں آپ کو بتاؤں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ججز کی جو آبزرویشنز ہوتی ہیں وہ فیصلہ اس کے برعکس آتا ہے. اور اس کیس میں اگین کلیریفائی کہ فیصلہ نہیں آئے گا, یہ صرف رائے ہے. اور رائے کا جو اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ رائے جو ہے وہ ووٹنگ سے پہلے آ جائے, ایسا ممکن نہیں ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر فیصلہ ہوتا ہے نا اس میں شارٹ آرڈر دے دیا جاتا ہے اور ریزنز بعد میں لکھی جاتی ہیں. جب آپ رائے پوچھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے تمام ججز ایک کمپریہنسو قسم کا ایک مطلب شارٹ رائے کوئی نہیں ہوگی, شارٹ رائے نہیں ہوگی, تو وہ اس میں ریزن ہم نے رائے کو محفوظ کر دیا, اب ہم 4 مہینے بعد بتائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تو مہینے سے کم کی گیم نہیں ہے, تو یہ چلتی رہے گی. تو یہ چلتی رہے گی. تو یہ پھر فلسافیکل ڈیبیٹ نہیں رہے گی پھر ایک طرح سے, میرے خیال میں فلسافیکل کہہ لیں, یا جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں شاید ایک ڈیلیئنگ ٹیکٹک ہے, یا ان کا یہ خیال ہے کہ اس کو کسی طریقے سے اسمبلی اجلاس کے ساتھ نتھی کر دیا, اس طرح جوڑ دیا جائے کہ عدالت اگر سن رہی ہے تو وہاں اسپیکر یہ کہہ دیں کہ ووٹنگ جو ہے یہ الٹیمیٹ وہ تب ہوگی جب سپریم کورٹ فیصلہ دے گا. ایسا کہیں لکھا نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ یہ چیز کرے. اچھا اٹارنی جنرل جو ظاہر ہے حکومت کے نمائندے ہیں, انہوں نے کہا کہ پارٹی پالیسی سے انحراف پر تاحیات نااہلی ہونی چاہیے. جسٹس منیب نے کہا کہ ایک تشریح تو یہ ہے کہ انحراف کرنے کا ووٹ ہی شمار نہ ہو, جس پر جسٹس جمال بندوخیل نے کہا کیا ڈی سیٹ ہونے تک ووٹ شمار ہو سکتا ہے, یعنی جب تک آپ ووٹ نہیں دیں گے تو ٹریگر نہیں ہو سکتا. 18ویں ترمیم میں ووٹ شمار نہ کرنے کا کہیں ذکر نہیں ہے, جیسے کہ چیف جسٹس نے بھی یہ کہا کہ ووٹ تو گننا پڑے گا. چاہے جسٹس مظہر عالم, انہوں نے تو چیف جسٹس صاحب نے تو کہا کہ ووٹ نہ گننا, ہاں یہ توہین ہوگی اس کی. جسٹس مظہر عالم نے کہا کہ کسی کو ووٹ ڈالنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. اٹارنی جنرل نے کہا یہ ضمیر کی آواز نہیں, اپوزیشن کے ساتھ مل جائیں. تو انہوں نے بار بار یہ کہہ رہے ہیں. ایک چیز جو اس میں جو انٹرسٹنگ ہے, اب اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک تھوڑا سا ایک پوائنٹ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ بہت لوگوں کا یہ سوال ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیں, مطلب یہ آپ کے پاس اجازت ہی کیوں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں, اور میں جانتا ہوں کہ کافی ایکسٹریم قسم کی مثال ہے, لیکن ایک سینیریو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. فرض کریں کل میاں نواز شریف وزیر اعظم بن جاتے ہیں. کیسے بنتے ہیں, کیا بنتے ہیں وہ چھوڑ دیں. اچھا میجورٹی بھی ہے ان کے پاس, بلکہ میجورٹی کیا ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہے. ایک زمانے میں تھی ان کے پاس, یاد ہے ہوگا آپ کی بھاری مینڈیٹ, وہ بہت ہی بھاری ہو گئی, پھر کمر ٹوٹ گئی. لیکن فرض کریں ان کے پاس ہے, ٹھیک ہے, نمبرز ہیں ان کے پاس. وہ ایک بل لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس بل کی منظوری کے بعد میاں نواز شریف تا حیات وزیر اعظم رہیں گے, اور نہ صرف یہ بلکہ ان کے بعد مریم نواز شریف بھی تا حیات وزیر اعظم ہوں گی. اب اگر ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہے اور آپ پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتے تو سمجھے کہ یہ ہو گیا, رائٹ. تو ان چیزوں کو سیف گارڈ کرنے کے لیے یہ کلوز دیا گیا ہے کہ اگینسٹ دا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن, مطلب آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ یہ کر دیں کہ اگر آپ کے 2/3 میجورٹی, آپ کے آج سے یہ ملک سیکولر ہوگا, یا آج سے زیدی جس کا نام ہے اس کو ہم قتل کر دیں. ایگزیکٹلی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جو ہے, سوری تھوڑا پرسنل اٹیک تھا آپ کے اوپر, آپ سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو اور کسی کا غصہ ہوتا تو میں ان کا نام لے لیتا. تو وہ جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو کورٹ انٹرپریٹیشن تو ہوگا ہی, لیکن پارلیمان کو بھی جو اختیارات دیے گئے ہیں وہ آئین کے اندر ہی رہ کر کے, جیسے آپ نے کہا کہ وہ سسٹم کو نہیں چھیڑ سکتے, بالکل, جو آلریڈی آئین میں لکھا ہوا ہے. اچھا اب فرض کرو اگین میں اپنی وہی تاحیات میاں نواز شریف کی بات پہ آ جاتا ہوں واپس, کہ اب میں اگر پی ایم ایل این کا بندہ ہوں اور میں کہتا ہوں میاں صاحب آپ گریٹ ہیں, لیکن گریٹ نہیں ہے کہ آپ عمر بھر وزیر, آپ امیر المومنین نہیں بن سکتے, سوری سر. ہاں, تو میں ووٹ تو خلاف دے سکتا ہوں, لیکن پھر ان کا بھی حق ہے کہ آپ کہیں کہ سر پھر آپ کسی اور پارٹی میں چلے جائیں. اس میں دو رائے ہیں
حکومت کا کہنا ہے اور دونوں رائے میں دم ہے. حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ ان پرنسپل اتنے ہی وزیر اعظم کے خلاف ہیں تو آپ پارٹی چھوڑ دو, ابھی چھوڑ دیں. ایک گروپ آئے پریس کانفرنس کرے کہ جی ہم ختم کریں. وزیر اعظم ان دیٹ کیس 2 ول لوز میجورٹی اور دوبارہ سے الیکشن کر کے آئیں. اور یہ فواد چودھری نے بھی کہا ہے, دوسروں نے بھی کہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. ایک تو رائے یہ ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ آپ اپنا ووٹ کی شکل میں اپنی ناراضگی جو ہے وہ شو کریں گے کہ ہاں آئی ڈونٹ اگری ود پرائم منسٹر on whatever reasons, لیکن میں یہ ووٹ ڈال کے اپنا احتجاج ریکارڈ کراؤں گا. تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ لیگل ہیں. تو اب یہ سپریم کورٹ کی جانب سے ظاہر ہے کسی بھی چیز کو انلیگل تو نہیں قرار دیا جائے گا, وہ اگین رائے ہوگی, فیصلہ نہیں ہوگا. تو یہی بحث چل رہی ہے اور کل جو ہے جمعے کے بعد دوبارہ سے اس بارے میں بات ہوگی کیونکہ لارجر بینچ بنا ہوا ہے. ظاہر ہے اس میں ایک کنٹروورسی بھی ہوئی تھی, آپ کو پتہ ہے, جسٹس قاضی فائز صاحب. اس کے اوپر میں آپ کی رائے لینا چاہ رہا ہوں یار, کیا کوئی ضرورت تھی اس طرح کے خط لکھنے کی؟ میرے خیال میں نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی چیف جسٹس ہے اس کا استحقاق ہوتا ہے کہ وہ بینچ بنانا. کل کو قاضی فائز صاحب بھی چیف جسٹس بنیں گے اگر ان کے ساتھ, ہاں, تو وہ جو ان کے لیے پھر یہی ہوگا کہ سارے پرنسپلز جو ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں. سم ہاؤ چیف جسٹس کے پاس یہ ان کا پریروگیٹو ہے کہ وہ بینچ بنائیں اور جس طرح مرضی بنائیں. اب ظاہر ہے اس میں دیکھیں ہمارا جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں یا ان کے اراکین ہیں یا ان کے جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ بہت گہری نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا یہ بینچ یہ ایسا بن گیا ویسا بن گیا. بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا یہاں پر جو رائے ہوگی وہ حتمی نہیں ہوگی. آپ اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ میں کہ بھئی آپ نے رائے ٹھیک نہیں دی, یا وہ رائے بائنڈنگ نہیں ہوگی جیسے میں نے کہا, شاید ون ٹائم ہوگی اور اس کے بعد شاید آگے کہیں اپلائی بھی نہ ہو. ہاں لا بکس, اسٹیچوٹ بکس میں اس کا ذکر ضرور آئے گا ایز اے ریفرنس کہ جناب فلاں زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا. تو اس بارے میں سپریم کورٹ کی یہ رائے تھی. اب اگین یہ جو ہے اٹارنی جنرل خالد جاوید, ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو انفرادی ووٹس ہیں یہ گڑبڑ ہے. انہوں نے کہا یہ ضمیر کے خلاف والی کہانی نہیں ہے اور یہ لوٹے ہیں. مطلب جس طرح ایک جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر پارٹی لیڈر کو ہی تمام اختیارات دے دیے جائیں تو وہ تو بادشاہت ہو جائے گی, ڈکٹیٹرشپ. ایگزیکٹلی. تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں فرق کرنا ہوگا اس سارے اس میں کہ ضمیر کے خلاف کون دیتا ہے اور لوٹا بن کے کون دیتا ہے. اب جہاں تک لوٹا بننے کی بات ہے تو ظاہر ہے کوئی بھی شور نہیں ہے کہ انہوں نے کس بنا پر لائلٹی چینج کی. اور دوسری بات یہ ہے نا مبشر کہ دیکھو جب قانون بنتے ہیں تو وہ جنرلائزڈ قوانین بنتے ہیں نا. اب وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا اگر آپ لوٹے نہیں ہیں. اچھا پھر سوال بنتا ہے کہ چلو پھر پروف کرو کہ لوٹا کیا, کہ ایک تو مجھے بتاؤ کہ لوٹا ہوتا کون ہے اور پھر آپ پروف کریں کہ یہ ہے. تو ہر اسپیسیفک سچویشن کے لیے تو الگ قانون نہیں بن سکتا. ایلیگیشنز اور کاؤنٹر ایلیگیشنز ہیں. حکومت کے پاس ان کے ادارے بھی ہوتے ہیں. بہتر یہ ہوتا کہ کہیں نہ کہیں وہ لے کر کے سامنے کوئی چیز آتے ایویڈنس. شاید یہ وہ سرپرائز اور ٹرمپ کارڈ ہے. کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سرپرائز اور ٹرمپ کارڈ ہے؟ اگر کوئی ٹرمپ کارڈ ہو تو وی ڈونٹ نو یٹ. کوئی ویڈیو نکل آئے کل. لیکن دیکھو کیس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے اب مظاہروں کا سلسلہ بھی 7 کو جو پی ٹی آئی کا ہوگا, عمل بالمعروف و نہیں صرف امر بالمعروف, وہ نہیں انل منکر والے بعد میں آئیں گے. بعد میں. ہاں تو وہ جو ہے یہ بھی ساتھ ساتھ چلے گا. تو اسٹار وارز نہیں ہے, مطلب جیڈا ایک طرف پہ, سیتھ ایک طرف پہ, بیٹل بٹوین گڈ اینڈ ایول. جیسے کوئی فلم دیکھ رہے ہیں. ہوپ فلی یہی ہے کہ اگلے ہفتے جو ہے اس سارے قضیے کا فیصلہ ہو جائے گا جس بھی کروٹ بیٹھتا ہے. فی الحال جی وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد واپس. ویلکم بیک. اور جب سے اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد پیش کی ہے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف, تب سے لے کے آج کے دن تک, یعنی جس روز ٹیبل ہونی ہے موشن, اسے ایک دن پہلے تک صورتحال پوری طریقے سے واضح نہیں ہے. در پردہ جو ہے بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں. کوئی کسی سے مل رہا ہے, کوئی کسی کو یقین دہانی کرا رہا ہے, کوئی سندھ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے, اور کوئی جو ہے وہ ابھی تک انڈیسائیڈڈ ہے. لیکن مزے سب لے رہے ہیں.
مزے سب لے رہے ہیں. اور مطلب یہ تو آج کل تو عیاشیاں ہیں کولیشن پارٹنرز کی. میرا خیال میں تو میڈیا کی سب سے زیادہ نہیں, ہماری بات الگ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اصل مطلب اگر آپ چیک کریں ان کی صرف ان کی باڈی لینگویج, اگر آپ ان کی باڈی لینگویج چیک کریں, ان کی ہنسی نہیں رک رہی. مطلب اگر آپ دیکھیں ان کے حضرات بھی نا. اور پھر میں نے کچھ بہت ٹائم کے بعد چانس ملا ہے. کچھ جگہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ ممبران جو لائلٹی چینج کیے انہوں نے آ کے قرآن پہ ہاتھ بھی رکھا ہے اور کہا ہے کہ ہم نے کوئی پیسے نہیں لیے ہیں, حکومت جو وہ کر رہی ہے. اب اللہ عالم, ظاہر ہے ہم کسی کی نیت کو کیا سمجھ سکتے ہیں, لیکن ضمیر والی بات سمجھ نہیں آتی. ادھر کوئی نہ کوئی لالچ ضرور ہوگی, شاید آگے ٹکٹ کی لالچ ہو, یا تو ٹکٹ کی ہو یا تو کچھ اور پیسہ چلا ہو, ورنہ اتنے جو ہے یا تو ضمیر نے کوئی لاؤڈ اسپیکر استعمال کیا کہ اتنی اس کی آواز آئی, یا ضمیر نے سرگوشی کی ہے. یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اعزاز سید, جیو نیوز کے سینئر رپورٹر ہیں, تحقیقاتی صاحب ہیں اور ہر وقت متحرک رہتے ہیں. تو اعزاز, ہم تو یہاں بیٹھ کے شاید کچھ نہیں جان پائے, یا شاید کچھ جان پائے ہیں, پوری صورتحال نہیں جان پائے. آپ کو کچھ پتہ لگ رہا ہے وہاں پہ رہ کے؟ بہت شکریہ بشر بھائی. میرے خیال میں آپ اور وسط صاحب یہاں پر تھے اور آپ بھی کافی ساری چیزیں یہاں سے دیکھ کر گئے ہیں, اور میرے خیال میں دیکھ کے شاید آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے, اسی لیے واپس سے گئے, اسی لیے واپس آ گیا ہے. مزاج کو نہیں ہوا. ہاں بس زرار بھائی کو آپ کو چاہیے تھا کہ ان کو بھی بھیجے تھا کہ یہ بھی اپنی آنکھوں سے کچھ چیزیں دیکھیں. معاف کر دیں سر. تو زرار یہ سب سے پہلے آ جاتے ہیں اتحادیوں پر. ایک اسپیکر جو ہے پنجاب کے چودھری پرویز الہی صاحب نے ایک دبنگ قسم کا انٹرویو دے دیا, اور جس سے جو ہے ہر طرف ہلچل مچ گئی. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے وہ خاموش ہیں. ایم کیو ایم والے بچپن سے ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی آپ بتائیں اور آپ بتائیں, تو ان کا ذہن پڑھنا بہت مشکل ہے. گو کہ پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے انہیں رام کر لیا ہے. تو اگر الگ الگ اتحادیوں کی پوزیشن پہلے دیکھتے ہیں بیفور وی کم ٹو دا پیپل ہو ہیو چینج لائلٹیز, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو ایم کیو ایم ہے وہ اس نے ذہن بنا لیا ہے؟ بشیر صاحب, میرے خیال میں 15 کے قریب نکات تھے ایم کیو ایم کے جو انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ طے کرنے تھے. وہ میری اطلاعات کے مطابق وہ آصف علی زرداری صاحب نے ان کو اپروو کر دیا ہے. اس پہ فل سٹاپ کامہ کوئی تبدیل ہونا تھا تو وہ بھی نیگوشیشن کے بعد وہ اوکے ہو گیا ہے. لیکن ایم کیو ایم کا یہ کہنا ہے کہ ہم آخری وقت تک فیصلہ کریں گے, کیونکہ ہمارے پاس حکومت کی طرف سے بھی آفرز ہیں اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ان کے جو مطالبات تھے یا ان کی جو ڈیمانڈ لسٹ تھی اس کو قبول کر لیا گیا. جو اس میں باٹم لائن ہے, اب یہ مجھے اچھا نہیں لگتا یہ بات میں کہوں کہ یہ ایز اے جرنلسٹ میں یہ بات کہہ رہا ہوں, لیکن آئی ہیٹ ٹو سے دس, لیکن اب چونکہ یہ باتیں ہو رہی ہیں اس لیے مجبوراً یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی سب چیزیں ہو گئی ہیں تو بس ہم انتظار کر رہے ہیں, کوئی ٹیلی فون وغیرہ آ جائے نا تو ہم پھر ڈیسائیڈ کریں گے. تو اٹس ویری بیڈ, لیکن انفارچونیٹلی دس از ریالٹی ہے سر. ہاں لیکن ٹیلی فون کیا, وہ تو مسڈ کال پہ بھی پہلے بہلتے رہے ہیں. مطلب وہی ہے بات. ہاں وہ ماضی میں اگر 90s میں جائے تو ایک دفعہ ایم کیو ایم کو ایک ہاک اسکالر نے بھی بیوقوف بنا دیا تھا. یہ پرانی بات ہے. وہ ہاک اسکالر تھا, وہ کوئی ملٹری افسر بن کے کال کرتا رہا, تو تب بھی ایک دفعہ حادثہ ہو گیا تھا. پھر واپس ویسے اعزاز بھائی یہاں پر نا یار, مطلب بجائے ایم کیو ایم کو ایک مذاق اڑانا چاہیے, ایک دفعہ ایک فروٹ والے نے افغانستان میں, یا کوئٹہ کا تھا, اس نے پوری امریکہ اور سی آئی اے کو بے وقوف بنا دیا کہ میں اصل میں طالبان کا ایک رہنما ہوں اور میں آپ کے ساتھ بالکل مذاکرات اور آپ کے ساتھ پیس ڈیل کرنے کے لیے تیار ہوں. اور وہ مطلب نوٹوں کی بوریاں ڈالرز لے گیا ان سے اور پھر وہاں سے غائب ہو گیا. بعد میں پتہ لگا کہ وہ دکاندار تھا. تو یہ ہوتا ہے. سوری میں تھوڑا سا سائڈ پہ نکل گیا ہوں. ہاں جی, آپ نے اسے گلوبل پرسپیکٹو دیا ہے. چل میرا کام ہی یہی ہے. ہاں مطلب بیسیکلی وہ روپیوں سے ڈالر پہ لے گئے تو ظاہر انٹرنیشنل ہو گیا معاملہ. سر جی اچھا. تو دوسری ایم کیو ایم کی تو یہ صورتحال ہے, اور وہ دیکھیں وہ دونوں کو انہوں نے پہلے انہوں نے کل شام کو ملاقات کی ہے 3 رکنی
حکومتی وفد سے اپوزیشن پریشان ہو گئی کہ ہمیں بتایا نہیں. پھر اپوزیشن کو انہوں نے بتایا کہ دیکھیں جی ہم ان سے بھی بات کر رہے ہیں اور آپ سے بھی بات کریں گے. پھر اپوزیشن سے انہوں نے آج بھی ملاقات کی ہے, کل بھی ملاقات کی تھی. تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جسے ریٹ لگ رہا ہے, بھاؤ لگ رہا ہے اور ہر بندہ بولی دے رہا ہے. گورنمنٹ الگ سے ان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اپوزیشن الگ سے ان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن وہ اپنی تمام ڈیمانڈز کے ساتھ جو میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ کسی کے انتظار میں بھی ہے, کسی رہنمائی کے انتظار میں ہے. تو رہنمائی ہو گئی تو وہ چلے جائیں گے. اگر رہنمائی نے کہا کہ حکومت میں چلے جائیں تو ادھر چلے جائیں گے, نہیں تو دوسری طرف چلے جائیں گے. مطلب کہ میچ کے آخری اوور کے آخری بال پر ہی پتہ لگے گا کہ امپائر نے آؤٹ دیا یا ناٹ آؤٹ دیا ہے, کچھ ایسا نہیں. یہ غلط ہو گیا, نہیں ہے, آخری بال پر ہی فیصلہ ہوگا, آخری بال پر فیصلہ ہوگا. لیکن وہ بھی تو تھرڈ امپائر پہ ڈیسائیڈ ہوگا نا کہ یہ نو بال تھا یا نہیں. اس میچ میں کہا یہ جا رہا ہے کہ تھرڈ امپائر کی فیسلٹی فی الحال موجود نہیں ہے. تو ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر ذرا قاف کی پالیٹکس کی طرف بھی آتے ہیں. ویلکم بیک. اور ہم بات کر رہے ہیں اعزاز سید سے کہ اسلام آباد میں اتحادیوں کی کیا چل رہے ہیں معاملات حکومت اور اپوزیشن کے ساتھ. ایم کیو ایم کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بات کر لی. اب اعزاز مجھے یہ بتائیے, قاف لیگ وہ بھی سارے جو ہے اس وقت اسلام آباد میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی تک وہاں سے بھی کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ وہ کب اپنی جو سپورٹ ہے چاہے حکومت کو ہو یا اپوزیشن کو اس کا اعلان کریں گے. آپ نے بھی یہ خبر دی تھی کہ 25 کو شاید یہ سارے اتحادی جو ہیں مل کر کے ایک اعلان کریں. ابھی تک دیٹ از آن کورس. بشر بھائی, میری چند دن پہلے ملاقات ہوئی تھی مونس الہی صاحب سے. ان کے والد پرویز الہی صاحب بھی بعد میں آئے, طارق بشیر چیمہ وہ تھے اور اس طرح ان کے جو دیگر رہنما تھے. تو کافی تقریباً ہم گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اکٹھے رہے. جو میں نے ان کی گفتگو سے اندازہ لگایا, چونکہ ایک پرسنل قسم کی گفتگو تھی, آف دی ریکارڈ گفتگو تھی, اس لیے وہ گفتگو کا متن کیا تھا وہ میں نہیں بتاؤں گا, لیکن میں جن دو نتائج پہ پہنچا وہ یہ تھے کہ اول بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ کاف کے اندر دو دھڑے پائے جاتے ہیں. ایک دھڑا یہ کہتا ہے کہ آف کورس چودھری شجاعت حسین اس دھڑے کو لیڈ کر رہے ہیں. وہ اس دھڑے کا خیال یہ ہے کہ آپ مسلم لیگ نون کی طرف جائیں. اور ایک دھڑا جس کو مونس الہی, ان کے والد پرویز الہی وغیرہ, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید گورنمنٹ کے ساتھ ان کا الائنس ہونا چاہیے. گورنمنٹ ان کی تمام باتیں مان رہی ہے, سن رہی ہے. لیکن ان چند دنوں میں بھی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. ان چند دنوں میں پرویز الہی صاحب کا ایک انٹرویو آیا اور وہ انٹرویو بھی بڑا کھلا ڈلا تھا. بہت زیادہ پتا چلا, آپ نے دیکھا کہ پرویز الہی صاحب نے گورنمنٹ کے بارے میں کیا کہا. لیکن دوسرے دن وہ انٹرویو جو ہے وہ واپس ہو گیا. پرویز الہی صاحب نے کہا کہ نہیں, عمران خان صاحب کی نیت پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور وہ بڑے اچھے ہیں. جو اس انٹرویو کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی گئی, اس کا بھی خیر ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ پرویز کٹک صاحب نے ان کو فون کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا پرویز کٹک صاحب نے کہ ہمیں پتا ہے کہ آپ نے چلے جانا ہے, لیکن آپ ہمارے اتحادی ہیں, ہماری تصدیق مت کریے. پھر پرویز الہی صاحب نے ان کو کہا کہ دیکھیے آپ جو ہے آپ نے میرے بارے میں بیان دیا ہے, شیخ رشید صاحب نے ہمارے بارے میں بیان کیا, آپ بیان واپس لیں تو ہم بھی جوابی بیان دے دیں. تو پھر پہلے پرویز خٹک صاحب نے اور پھر شیخ رشید صاحب نے اپنے بیانات واپس کیے, مسلم لیگ کاف کی تعریفیں کی اور پھر وہ انٹرویو بھی اس کے جواب میں بھی پرویز الہی صاحب نے ایک پازیٹو بیان دے دیا. خیر, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ جو کاف ہے اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ذریعے نیگوشیشنز کی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر, کیونکہ مسلم لیگ کاف لیگ کے درمیان ایک کافی ایک بیک گراؤنڈ ہے اس پورے کا, 80s کا, 90s کا اور ارلی 2000 کا, کہ کس طریقے سے یہ مسلم لیگ نون کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا ایک اختلاف ہے. ایک شریف خاندان ہے اور ایک چودھری برادران ہے. اور یہ جو اختلاف ہے بیک 1985 سے شروع ہوتا ہے, تو اس کا ایک بیکج بھی ہے. تو انہیں ٹرسٹ نہیں تھا مسلم لیگ نون کے اوپر, تو یہ گارنٹی کے انتظار میں تھے کہ آصف علی زرداری صاحب مسلم لیگ نون کی گارنٹی لیں کہ وہ ہمیں چیف منسٹر بنائیں گے تو پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. اب میرے پاس اطلاعات یہ ہے
پیپلز پارٹی کی طرف سے مجھے یہ پتہ لگا ہے، جس کی تصدیق مسلم لیگ کاف کے کچھ لوگوں نے بھی کی ہے، کہ آصف علی زرداری صاحب نے وہ گارنٹیز جو ہے وہ بھی دے دی ہے مسلم لیگ کاف کو. اب مسلم لیگ کاف کا بھی اگین ایک مسئلہ ہے کہ مسلم لیگ کاف نے بھی جو جنم لیا تھا، آپ کو یاد ہوگا وہ جنرل مشرف صاحب کے دور پہ اسٹیبلشمنٹ کے بدن سے ہی جنم لیا تھا. اور جب آپ کے بڑے ہوں تو پھر ظاہر آپ بڑوں کی بھی تو بات سنتے ہیں نا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بڑے کیا ان کو رہنمائی فرماتے ہیں، تو ایک انتظار بڑوں کی رہنمائی کا یہاں پہ بھی موجود. اچھا تو اعزاز، اب یہ باٹم لائن تو پھر یہی ہوئی نا کہ زیادہ تر اتحادی بالخصوص پی ایم ایل کیو، آپ نے ابھی وجوہات بیان کر دی ہیں، تاریخ ہم سب جانتے ہیں بدقسمتی سے، اور ایم کیو ایم بھی ٹو این ایکسٹینٹ وہ یہ دیکھ رہے ہیں اور آخری منٹ تک شاید دیکھتے رہیں کہ کیا نیوٹرل باقی نیوٹرل رہیں گے اور یا نہیں. اچھا اس کو دیکھتے ہوئے نا ایک سوچ آتی ہے میرے ذہن میں کہ اگر، اور یہ اب ہم اگر مگر کی بات ہوگی، کوئی چارہ نہیں ہے، اگر نیوٹرل رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک طرح سے پی ٹی آئی کا ٹرائل بائی فائر ابھی شروع ہوتا ہے. اور وہ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو فیلڈ اختیار کی گئی اور جو پچھلے 2-3 سالوں میں جو ایک بہت کلیئر سپورٹ ملی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے بہت لوگ آپ کے ساتھ ملنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. اور ان میں ظاہر ہے وہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جن کو ابھی آپ لوٹے بھی کہہ رہے ہیں، آپ جو بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ ایسے چلتا ہے. انفیکٹ ایک دفعہ اسد عمر صاحب نے بھی ایک کلپ میں ذکر کیا تھا کہ ہمارے بہت ایسے لوگ ہیں پارٹی میں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں، اور پھر اس کے حساب سے وہ اپنے سٹانس کلیئر کرتے ہیں. اب اگر واقعی ہی نیوٹرلٹی آتی ہے اور واقعی بتایا جاتا ہے کہ بیٹا اب آپ اپنے پیر پر کھڑے ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو sort of فصلی بٹیر ہیں فار لیک آف اے بیٹر ٹرم، وہ مائنس ہو جائیں گے. تو بچے پی ٹی آئی میں وہ ہیں جو ایکچوئل پی ٹی آئی کے ہیں، رائٹ، جو اس کی ہارڈ کور نظریاتی یا جو بھی سپورٹر ہیں. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک وقت تھا، اور یہ کوئی 50-60 سال پرانی بات نہیں ہے، جب پی ایم ایل این بھی اسی قسم کی پوزیشن میں تھی، رائٹ. پی ایم ایل این کو بڑی واضح بنائے اسٹیبلشمنٹ نے. جب آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو لوٹے ہوتے ہیں، جب آتے ہیں تو مسلم شاور ہوتے ہیں. نہیں، وہ اپنی جگہ. مائی پوائنٹ از کہ جب پی ایم ایل این سے اسٹیبلشمنٹ نے اپنی سپورٹ ودرا کی، انفیکٹ ایک طرح سے اپوزیشن کی، تو جو بچے پارٹی میں وہ تو پھر کیا کہتے ہیں نا، حقیقی پی ایم ایل این ہی بچے نا. تو شاید، اور ایک بڑی ایک آئرنی ہوگی ہسٹری کی، کہ شاید وہی چیز اب آپ پی ٹی آئی میں دیکھیں. تو اگین ایون اف ووٹ آف کانفیڈنس ہار جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دا پارٹی از اوور. اس کا مطلب ہے the party has just begun. مجھے یاد آ رہا ہے 1997 کا جب حکومت آئی تھی نواز شریف کی، اور 96 میں جب بی پی کی حکومت گئی تھی، تو صرف 17 ایم این ایز پیپلز پارٹی کے بچے تھے، اور اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ختم ہے پیپلز پارٹی. پھر اس نے باؤنس بیک کیا. ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد اعزاز سے ہم یہ پوچھیں گے کہ جس ٹرمپ کارڈ کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان جو ہے بڑے شور ہیں کہ وہ ٹرمپ کارڈ لے کر کے آئیں گے، وہ ٹرمپ کارڈ ہے کیا؟ وقفے کے بعد ویلکم بیک. اور جب سے تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تو وزیر اعظم عمران خان ایک اوفینسو پر چلے گئے ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ جناب جن لوگوں نے کو لائلٹی چینج کرنے کا کہا گیا، انہوں نے مجھے آ کر بتا دیا ہے، اور میں نے کہا ہے کہ تم پکڑ لو پیسے اور پھر بعد میں شیلٹر بنا دینا یا کچھ بھی کر دینا. تو اس کے بعد جب اپوزیشن نے جھلکی کرا دی ان کو سندھ ہاؤس کی، تو ظاہر ہے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ انہوں نے پیسے چلا دیے ہیں، اور کراچی سے جو ہے جہاز میں پیسے بھر کر آئے ہیں. اب جو وزیر اعظم کا مانترا ہے کچھ تقریباً ایک ہفتے سے، وہ ہے ایک ٹرمپ کارڈ، جو وہ یہ کہتے ہیں، اور پوری پھر اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ ان کی حکومت کا ہر وزیر یہ کہہ رہا ہے وزیر اعظم کے پاس ایک ٹرمپ کارڈ ہے، سرپرائز ہے. آدھا پاکستان تو سمجھ چکا ہے کہ وہ سرپرائز ہے کیا، لیکن جو ہم جیسے آدھے نہیں سمجھے، تو آدھے ہم نہیں سمجھے. تو اعزاز، یہ جو ٹرمپ کارڈ کی بات آتی ہے کہ یہ کوئی ایسا ٹرمپ کارڈ ہے یا کوئی خرگوش ایسا نکالا ہیٹ میں سے کہ یہ ساری کی ساری جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ منہ کے بل گر جائے گی، آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں؟ مبشر بھائی اور زرار بھائی، آپ نے جس طرح کہا نا کہ سارے پاکستان کو پتا ہے کہ وہ ٹرمپ کارڈ کیا ہے،
لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کچھ چیزیں شاید اس سے بھی آگے کی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بیسک میڈیا, چونکہ عمران خان صاحب میڈیا کو کی کریڈیبلٹی کو بڑا ڈیمیج کرتے رہے, ہیٹ سپیچ کرتے رہے میڈیا کی, ہمیں عمران خان صاحب ایز این انسٹیٹیوشن بات کرتا ہوں کہ بعض اوقات ہماری جو گفتگو ہے اس میں لگتا ہے کہ جس طرح عمران خان ہمارے اینیمی ہیں یا ہم ان کے اینیمی ہیں. ایسی بات نہیں ہے. میں ڈسپیشنیٹ ہو کے 2-3 باتیں بتانا چاہ رہا ہوں. اس ٹرمپ کارڈ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں, ان کے پاس آئینی طور پر اور قانونی طور پر مختلف آپشنز موجود ہیں. وہ الگ بات ہے کہ وہ ان پر عمل درآمد کر سکیں یا نہ کر سکیں, لیکن ان کے پاس مشورے بھی موجود ہیں اور قانونی جو ہے وہ آپشنز بھی موجود ہیں. اب وہ ٹرمپ کارڈ کیا ہے؟ ایک تو وہ ہے جس کا ساری دنیا کو پتا ہے کہ جی وہ کسی صاحب کو وہ اپوائنٹمنٹ کے بارے میں مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. جی کوئی اپوائنٹمنٹ کی مینیپولیٹ کر سکتے ہیں, کسی کو ادھر ادھر کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ بات تو پبلک ہو رہی ہے, اور اس بارے میں زیادہ کھل کر جو باتیں ہیں وہ سوشل میڈیا پر, ٹویٹر پہ, اسپیسز پہ, بہت ساری جگہوں پہ ہو رہی ہیں. لیکن ایک اور پوائنٹ جو ہے جو مجھے پتہ لگا ہے کہ وہ بھی پرائم منسٹر عمران خان کے پاس ہے, اور وہ جو ٹارگٹ ہے پرائم منسٹر عمران خان کا وہ انسٹیٹیوشن کوئی نہیں ہے یا اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کا ایک آدھ بندہ ان کے ساتھ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ شیک ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ظاہر ہے یہ ساری سچویشن ہے. لیکن آپ اگر کہیں یا ہم یہ سوچیں کہ عمران خان صاحب کو جی دوبارہ بن گئے ہیں یا وہ بھٹو کی طرح کچھ ایسی سپیچ کر دیں گے یا نواز شریف کی طرح 12 اکتوبر 1999 کرنے کی کوشش کریں گے, تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہونے جا رہا ہے. کیونکہ عمران خان صاحب کی ابھی تک کی جو باڈی لینگویج ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ وہ کانفیڈنس تو ان کو ہے, ساری چیزیں ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ لوگ بھی ہیں, لوگ ان کے جو وزراء ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ بڑے لوگ آپ کے ساتھ ہیں, اور اس طرح جس طرح اقتدار میں ہوتا ہے بادشاہوں کے پاس لوگ آ کر وزیر یہی بتاتے ہیں. اب ان کے پاس ایک اور آپشن بھی ان کے پاس آئی ہے جو مجھے پتا لگا کہ بعض سین لوگوں نے انہیں بتایا ہے کہ دیکھیے کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کریں گے تو ممکن ہے آپ کا اپنا سایہ ان کا ساتھ نہ دے. اب آپ دیکھیے کہ ان کے اپنی کابینہ کے جو بعض وزیر ہیں وہ غائب ہو چکے ہیں. ان کی اپنی کابینہ میں جو سب سے اہم وزیر ہیں, بے شک وہ الائڈ جماعت کے ہیں, وہ وزیر قانون ہیں فروغ نسیم, وہ بالکل کہیں نظر نہیں آ رہے, بلکہ جو لیگل ایشوز کے اوپر ان کی جو رائے ہے وہ بھی بڑی مختلف آئی ہے. اور میری اطلاع یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر صاحب کوئی ایسا اقدام کوئی کریں گے جو کہ آئینی طور پہ وہ بالکل با اختیار ہیں, اگر وہ کرنا چاہیں تو بالکل ضرور کریں, لیکن ان کو جو سب سے بڑا چیلنج آئے گا وہ ان کے اپنے وزیر قانون فروغ صاحب سے آئے گا, فروغ نسیم صاحب سے آئے گا. تو وہ ممکن ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کوئی آرڈر کریں تو جس کو فروغ نسیم صاحب آ کے پریس کانفرنس کریں گے یہ بالکل غیر آئینی آرڈر ہے, تو ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو جو بھی چیزیں پرائم منسٹر صاحب کے ذہن میں ہیں تو ان کا ایک کاؤنٹر تیار کر لیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ سائڈ سے بھی, اور شاید اس کی اطلاعات خود عمران خان صاحب کے پاس بھی پہنچ چکی ہیں. اب عمران خان صاحب کے پاس 2 رستے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کریں, دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے جو پولیٹیکل حریف ہیں جن کو کسی طرف سے کوئی اشارہ ہے یا خود جو بھی کہہ لیجیے تو وہ متحرک ہو گئے ہوئے ہیں, ان کا مقابلہ کریں. تو میری اطلاعات یہ ہے کہ ان کے پاس دونوں آپشن ہیں, لیکن پریفریبلی وہ لڑائی کریں گے اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے ساتھ. وہ شاید اسٹیبلشمنٹ کو اتنا بڑا کوئی چیلنج نہیں دیں گے ابھی تک, تو یعنی کہ دونوں آپشنز ان کے پاس ہیں. لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ وہ اعلان کریں گے, اعلان کر سکتے ہیں کیونکہ اپوزیشن نے پلان بنا رکھا ہے کہ ان کا پرائم منسٹر ہوگا اور ایک کیبنٹ ہوگی جو عمران خان صاحب جب ان کے اگر ان کے اتحادی اپوزیشن کا اعلان کر دیں, حمایت کا اعلان کر دیں, تو عمران خان صاحب جو ہی وزارت عظمیٰ کے عہدے سے الگ ہوں گے تو ایک نیا پرائم منسٹر آ جائے گا جو کہ اپوزیشن کا پرائم منسٹر ہوگا. تو ایک نئی حکومت, یا جیسے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ قومی حکومت, تو وہ قومی حکومت ہو جائے گی. تو عمران خان صاحب کے پاس ٹرمپ کارڈ یہ ہے جو انہوں نے ڈسکس کیا ہے, یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ٹرمپ کارڈ ان کے پاس یہ ہے کہ وہ اپنے اراکین قومی اسمبلی کو ریزائن کرنے کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا. تو آپ سوچئے نا کہ اگر فرض کر لیجئے کہ عمران خان صاحب کے 15-20 اراکین جو ہیں وہ چلے بھی گئے ہیں,
یا 25-30 چلے گئے ہیں فرض کر لیجیے تو 100 کے قریب فرض کر لیں 172 سے زائد کی ان کی میجورٹی ہے, تو اگر فرض کر لیں کہ 100 ایم این ایز بھی ریزائن کر دیتے ہیں تو ملک میں تو ایک نئے الیکشن کی صورتحال بن جائے گی. تو وہ یہ ان کی یہ ایک آپشن ان کے پاس یہ بھی ہے کہ وہ ریزائن کر دیں اور ملک کے اندر ایک نئے الیکشن کے لیے مہم بنا لیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اصل میں اب تجزیوں کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے, کل سے ایکشن شروع ہوگا. ہاں, اور اگلے پتہ نہیں کتنے گھنٹے انتہائی اہم ہے. ہاں جی, آج کے لیے اتنا ہی جی. کم از کم اس گھنٹے کے لیے جو ہے چلیں یہ گھنٹہ دکھا دیتے ہیں. خدا حافظ, کل دوبارہ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, ہمیں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.